Bismillahirrahmanirrahim. My name is Nasir Yat Khan. पाक स्टडी सेकेंड ईयर जो न्यू बुक है, जो 2022 से जो 23 में जो एग्ज़ाम हो गए, उन स्टूडेंट्स के लिए जो सबसे पहला टॉपिक है पाक स्टडी का, वो नज़रिया पाकिस्तान है कि नज़रिया पाकिस्तान क्या है। जो स्पेशली पेपर में क्वेश्चन आ सकता है कि नज़रिया पाकिस्तान क्या है, नज़रिया पाकिस्तान के नज़रियाती अहसास या इज़ाई तरकीबी क्या थे, कि ऐसी वो कौन सी चीज़ें थीं, ऐसी वो कौन सी वजूहात बनी हैं जो कि एक अलग मुल्क हासिल करने के लिए या इस्लामी रियासत पाकिस्तान हासिल करने के लिए उसने मुसलमानों के अंदर जो है वो तसव्वुर डाला या ख्यालात डाला। तो अब सबसे पहले हम देखते हैं कि नज़रिया क्या होता है। नज़रिया जो है ये फ्रांसीसी लफ्ज़ आइडियोलॉजी से बना है, जिसके मानी है अंदाज़ फ़िक्र, किसी चीज़ के बारे में सोचना, तफक्कर करना। ये वो तहज़ीबी या माशरती लाहे अमल है जो किसी कौम का नस्ब-उल-ऐन होता है। अब जो ये तो नज़रिया हो गया। नज़रिया किसी भी इंसान की सोच को, उसके तफक्कर को, उसके माशरती लाहे अमल को या उसकी तहज़ीब को नज़रिया कहते हैं, जो फिर उस कौम का नस्ब-उल-ऐन बन जाता है। अब नज़रिया पाकिस्तान क्या था? नज़रिया पाकिस्तान की मुकम्मल डेफिनेशन करने से पहले एक मैं बात थोड़ा सा इसके पस मंज़र में जाते हैं कि मुसलमानों की आमद से पहले यहाँ पे इस हिंदुस्तान में हिंदू मत के पैरोकार जो थे वो इक़्तिदार में थे। तो वो उनसे जो दूसरे मज़ाहब थे, उन हिंदुओं ने उन मज़हब को नेस्त नाबूद किया और उनके पैरोकारों को, दूसरे मज़हब के पैरोकारों को मुल्क बदर किया और यहाँ पे हिंदुओं की हुकूमत थी। फिर 712 में मोहम्मद बिन कासिम की सिंध फतूहात में और यहाँ पे मुसलमानों का आना और मुसलमानों का फतूहात हासिल करना, तो ये सारे हिंदुस्तान में जो है मुसलमानों की हुकूमत कायम हो गई, जो कि तकरीबन 1000 साल हुकूमत चली। अब 1000 साल हिंदू और मुसलमान इस बरसग़ीर में इकट्ठे रहे हैं। मुसलमान एज़ ए हुक्मरान रहे हैं और हिंदू जो हैं वो मुसलमानों के जो हैं वो महकूम रहे हैं। अब हिंदुओं को मसला ये था कि वो कहते थे कि हिंदुस्तान हमारा था, हम यहाँ पे हुक्मरान थे और मुसलमानों ने हमसे आके छीन लिया। और मुसलमानों का ये था कि वो तकरीबन इतने सालों से यहाँ पे हुकूमत कर रहे थे, तो ये जो हिंदुस्तान है इस पे उनकी हुक्मरानी होनी चाहिए। फिर ये 1000 साल हुकूमत चलने के बाद अंग्रेज़ तिजारत की गर्ज से आए और उन्होंने मुसलमानों की कमज़ोरियों को भांपते हुए उनको इस्तेमाल किया, गद्दारों को साथ मिलाया और आहिस्ता-आहिस्ता फिर हिंदुओं को वो दुख कि मुसलमानों ने हमारी ज़मीन ली थी, तो उन्होंने क्या किया कि अंग्रेज़ों ने यहाँ पे कब्ज़ा कर लिया। अब हिंदू जो थे वो अंग्रेज़ों के साथ मिलजुल कर रहने लग गए, उनकी ग़ुलामी में रहने लग गए, मुसलमान भी उनकी ग़ुलामी में आ गए। लेकिन मुसलमानों के अंदर आज़ादी की तड़प थी। हिंदू भी आज़ाद होना चाहते थे, लेकिन वो ये चाहते थे कि वो इनसे अंग्रेज़ों से आज़ाद होके वो फिर से मुसलमानों के महकूम ना हों, बल्कि वो चाहते थे कि मुसलमान हमारे महकूम बन सकें। फिर ये 1757 की और 1858 की ये जंगें जो हुई, इन जंगों के बाद मुसलमान जो थे इनका जो नज़रिया था, जो सोच थी, वो क्योंकि अंग्रेज़ों ने मुसलमानों पे ज़ुल्म और सितम शुरू कर दिए जॉब के हवाले से तमाम मामलात में, और हिंदुओं ने जो कि अंग्रेज़ों की वो साथ मिल गए थे, अंग्रेज़ों की खुशामद में लग गए थे, तो इस वजह से हिंदुओं को बहुत से उन्होंने चीज़ों से नवाजा। तो अब हिंदू जो थे वो चाहते थे कि अंग्रेज़ चला जाए, लेकिन वो मुसलमान अलग मुल्क ना के दे के जाए। मुसलमान ये चाहते थे कि वो अलग मुल्क हासिल करें, क्योंकि अब 1000 साल इकट्ठा रहने के बावजूद भी देखें हिंदुओं की तहज़ीब तो चेंज हो सकती है। मुसलमानों की तहज़ीब इस्लामी तहज़ीब एक ऐसी तहज़ीब है जो कि इतने साल भी हिंदुओं के साथ रहते हुए फिर अंग्रेज़ों के अंदर महकूम रहते हुए ये तहज़ीब आलमगीर तहज़ीब है और मुसलमानों की तहज़ीब कभी ख़त्म नहीं हो सकती, ना ही किसी और तहज़ीब में मिक्स हो सकती है। हाँ, किसी दूसरों की गलत तहज़ीबों को अपने अंदर कुछ न कुछ लोग ऐड कर लेते हैं मुसलमान भी, लेकिन असल जो इस्लामी तहज़ीब है
وہ عالمگیر تہذیب ہے، وہ کسی اور تہذیب میں مکس نہیں ہو سکتی، ختم نہیں ہو سکتی۔ اب ہم اصل اپنے ٹاپک کی طرف آتے ہیں، جو بچوں کے لیے یہ سوال آ سکتا ہے کہ نظریہ پاکستان کیا ہے، نظریہ پاکستان کا مفہوم بیان کریں۔ یہ پیچھے یہ بات تو ہو گئی کہ نظریہ کیا ہے، اور پھر نظریہ پاکستان کا پس منظر کیا تھا۔ اب 1000 سالہ مسلمانوں کی حکمرانی ختم ہوئی اور انگریز یہاں پہ حکومت کرنے لگ گئے۔ پھر جب مسلمانوں کی یہ تحریکیں چلیں، یہ ساری کافی لمبی ڈیٹیل ہے کہ مسلمانوں نے کیسے وہ تحریکیں چلائیں، اور مسلمانوں کا خیال یہ تھا کہ وہ ایک الگ ملک حاصل کریں جس میں مسلمان قرآن و سنت کے مطابق، اسلامی اصولوں کے مطابق زندگی گزار سکیں، اور ہندو یہ چاہتے تھے کہ نہیں، ون یونٹ بنے، یہ دو قومی نظریہ یعنی الگ ملک نہ بنے، بلکہ ایک ہی یہ ہندوستان ہو، جس طرح پہلے ہم حکمران تھے اب ہم حکمرانی کریں، اور جو مسلمان باہر سے آئے ہیں جنہوں نے ہم پہ 1000 سال حکمرانی کی، یہ ہمارے محکوم ہو جائیں۔ تو نظریہ پاکستان کا مفہوم یہ ہو گیا کہ ایک ایسا ملک یا ریاست حاصل کرنا جس میں مسلمان قرآن و سنت کے مطابق، اسلامی اصولوں کے مطابق زندگی گزار سکے۔ اب نظریہ پاکستان کے احساس کیا ہیں، پاکستان کے نظریاتی احساس کیا تھے، یہ اظہار ترکیبی کیا تھے، کہ وہ کون سی چیزیں تھیں جو مسلمانوں کو یہ نظریہ دیتی تھیں، یہ خیالات دیتی تھی، یہ احساس دیتی تھی کہ وہ ایک الگ ملک حاصل کرے۔ اب اس کے لیے یہ تقریباً 17 ہیڈنگ یہاں پہ میں نے لکھی ہیں۔ بوائز اگر 14 سے 15 ہیڈنگ بھی لکھیں، ہر صفحے پہ 3 ہیڈنگ دیں، تو ان کا سوال کم از کم جو ہے وہ 5-6 صفحوں پہ چلا جائے گا، اور سیکنڈ ایئر کے طالب علم اگر 4 سے 5 صفحوں پہ اچھی ہینڈ رائٹنگ کے ساتھ خوبصورت ہیڈنگ دے کے اتنی 14-15 ہیڈنگ دیتے ہیں تو ان کو پورے 8 نمبر اس سے مل سکتے ہیں۔ تو پہلی ہیڈنگ یہ ہے کہ قرآن و سنت، مسلمان ایسا ملک چاہتے تھے جہاں پہ قرآن اور سنت کے احکامات کے مطابق وہ اپنی زندگی گزاریں۔ یہ جب آپ پہلی ہیڈنگ لکھیں گے قرآن و سنت، اس کے اندر یہ ڈیٹیل لکھیں گے کہ نظریہ پاکستان کا ایک احساس قرآن و سنت ہے۔ مسلمان ایک ایسا ملک چاہتے تھے جہاں قرآن اور سنت کے احکامات کے مطابق اپنی زندگیاں گزار سکیں، کیونکہ اب تو انگریزوں نے مشکل کر دی تھی قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنا۔ نماز کے معاملات میں، تمام معاملات میں انہوں نے جو ہے وہ کاروبار کے معاملات میں، تعلیم کے معاملات میں، ہر کام کے اندر انہوں نے ملازمتوں کے معاملات میں مسلمانوں کو وہ قرآن و سنت کے مطابق زندگی نہیں گزارنے دے رہے تھے۔ اب دوسرا ہے کہ یہ قرآن و سنت کے مطابق، اب اسی کے اندر یہ دوسری ہیڈنگ آئے گی کہ مسلمانوں کو جو کہتے، دیکھیں ہندوؤں کے عقائد تھے، وہ مختلف بتوں کو اور مختلف گائے کو اور مختلف چیزوں کو پوجا کرتے تھے۔ مسلمانوں کا عقیدہ کیا تھا؟ مسلمانوں کے ایک عقائد تھے جو پاکستان کے نظریاتی اساس بنے۔ ان میں پہلا عقیدہ آپ دیکھیں تو مسلمانوں کا وہ توحید ہے، یہ تیسری ہیڈنگ توحید بنے گی، کہ مسلمان ایک اللہ کو مانتے تھے اور صرف اسی کی عبادت، اس کا کوئی شریک نہیں، وہ ذات میں، صفات کے تقاضوں میں جو ہے وہ بالکل اکیلا ہے۔ تو اس لیے مسلمان ایک ایسا ملک چاہتے تھے، ایسی ریاست چاہتے تھے، یہ ان کا نظریاتی احساس تھا کہ وہ ایک اللہ کو مانتے ہیں۔ پھر اسی کے ساتھ رسالت، وہ پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو، یہ ہمارا دوسرا عقیدہ ہے، اس کو مانتے تھے۔ وہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے لیے اپنی جان بھی دے سکتے تھے۔ وہ خاتم النبیین، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق زندگی گزارنا چاہتے تھے، یہ نظریاتی احساس تھا۔ پھر دیکھیں مسلمانوں کا عقیدہ ہے، وہ ملائکہ پہ ایمان رکھتے تھے۔ ہندو اور انگریز تو ملائکہ کو نہیں مانتے تھے، وہ تو جب توحید کو، رسالت کو ہی نہیں مانتے تھے۔ اسی طرح مسلمانوں کے عقائد میں آسمانی کتب ہیں، کہ وہ آسمانی، جتنی بھی آسمانی کتب ہیں جو اللہ تعالیٰ کے احکامات نازل ہوئے تھے، چاہے وہ پہلے تھے، ان کو بھی مانتے تھے اور قرآن مجید کے احکامات کو مانتے تھے۔ پھر مسلمانوں کا یقین تھا کہ یوم آخرت، کہ ایک دن اس دنیا کو فنا ہو جانا ہے اور ہم نے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، وہاں پہ ہمارا حساب کتاب ہوگا، نامہ اعمال ہوں گے، جو نیک نامہ اعمال ہوں گے وہ دائیں ہاتھ میں ہوں گے، جو برائی والے ہوں گے، جو گناہ کے ہوں گے وہ بائیں ہاتھ میں ہوں گے۔ جن کے نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ہوں گے حساب کتاب میں، وہ نیکیاں زیادہ ہوں گی، ان کو جزا دی جائے گی، اور جن کے گناہ زیادہ ہوں گے بائیں نامہ اعمال والے، ان کو سزا دی جائے گی، جزا کی صورت میں جنت اور سزا کی صورت میں جہنم ملے گی۔ لیکن ہندوؤں کو ان کا عقیدہ یہ تھا کہ وہ 7 جنموں تک، اور مختلف تک آپ موویز میں دیکھتے ہوں گے کہ 7 جنم ہوتے ہیں، ایک بندہ ایک بار مرتا ہے، اسے جلا دیتے ہیں، وہ اگلے جنم میں پھر آتا ہے۔ یہ ان کے مختلف قسم کے ایسے ہی واحیات جیسے
نظریات تھے۔ تو یہ مسلمانوں کا جو عقیدہ آخرت تھا، یہ مسلمانوں کا نظریاتی اساس تھا۔ اسی طرح مسلمانوں کی جو عبادات ہیں وہ ان کے نظریاتی اساس تھے، اجزاء ترکیبی تھے پاکستان کے۔ ان میں نماز ہے، مسلمان 5 وقت نماز پڑھتے تھے ایسے طریقے سے جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی، مقررہ شریعت کے ساتھ نماز ادا کرتے تھے۔ یہ ایک چیز تھی، اپنی عبادات مسلمانوں کی تھی کہ وہ ایک الگ وطن چاہتے تھے۔ اسی طرح روزہ ہے، وہ بھی مسلمانوں کے ارکان اسلام میں شامل ہے کہ وہ سال میں 30 دن صبح صادق سے لے کے 1 ماہ صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب تک کھانے پینے اور دیگر ایسی خواہشات سے بچتے تھے عبادت کی نیت سے۔ تو یہ ہمارا ارکان اسلام جو تھا روزہ، یہ نظریاتی اساس تھا۔ حج جو ہے مسلمان جو اللہ کے گھر کے طواف زیارت کی استطاعت رکھتا ہے، اس پہ حج فرض ہے کہ وہ اللہ کے گھر کا حج کرے بغیر کسی عذر کے۔ اگر کوئی عذر ہے تو وہ اس کو معاف ہے، ورنہ اگر وہ استطاعت رکھتا ہے تو اس پہ حج فرض ہے۔ پھر زکوٰۃ کا نظام ہے مسلمانوں کے اندر، جو امیر لوگوں سے سیب نصاب سے سال میں 1 دفعہ جس پہ زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، وہ مقررہ شرح کے ساتھ 2.5% کے حساب سے وہ ادا کی جائے۔ یہ مسلمانوں کا ایک نظریاتی اساس تھا پاکستان کا، جس کے لیے وہ الگ وطن چاہتے تھے۔ پھر مسلمان ایک ایسی ریاست چاہتے تھے جہاں عدل و انصاف کے ساتھ رہیں، جہاں عدل ہو، تمام انسان برابر ہوں، مساوات ہو، کہ وہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے اسلام میں تمام انسان برابر ہیں، کسی انسان کو کسی دوسرے پر فوقیت حاصل نہیں۔ وہ قانونی طور پہ، شرعی طور پہ، قانونی اور شرعی حیثیت تمام انسانوں کی برابر ہے، کوئی کسی کو کسی پہ فضیلت نہیں ہے۔ جیسے علامہ اقبال نے بھی فرمایا تھا کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کو بندہ رہا نہ بندہ نواز۔ یہاں بالکل ہی کسی کو یہ نہیں ہے کہ کوئی کسی سے بہتر ہے، یہاں تقوی کی بنیاد پہ۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ مساوات کے قائل تھے، یہ نظریاتی اساس تھا۔ اس کے علاوہ مسلمان جو ہیں وہ اخوت یعنی کہ بھائی چارے کو مانتے ہیں کہ تمام انسان جو حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، وہ خونی طور پہ تمام انسان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ مذہبی رواداری ہے اسلام میں، یہ مسلمانوں کے لیے نظریاتی اساس بنا کہ تمام لوگوں کو اپنے مذہب کے مطابق زندگی گزارنے کی اجازت ہو، ایسی ریاست حاصل کرنا، یہ نظریہ پاکستان کا اساس تھا۔ پھر اخلاقیات ہیں، اسلام کی اخلاقیات ہیں، ایک جیسے عائلی زندگی ہے، میاں بیوی کی، ماں باپ کے ساتھ ریلیشن، بہن بھائیوں کے ساتھ ریلیشن، اساتذہ کے ساتھ ریلیشن، پڑوسیوں کے ساتھ، یہ ایک زندگی گزارنے کے لیے مسلمانوں کے اخلاقیات ہیں جن سے بہتر نہ کوئی اور ایسے زندگی یا ایسا نظریہ ہے، نہ ہی کوئی ہوگا۔ تو یہ مسلمانوں کے اخلاقیات کے نظریات تھے جو نظریہ پاکستان کے اساس بنے۔ تو اب یہ چیزیں تھیں، یہ چند چیزیں میں نے بتائی ہیں جو کہ پاکستان کے ایک الگ وطن حاصل کرنا، جو نظریہ پاکستان تھا، جو سوچ تھی مسلمانوں کی کہ ہم ایک ایسا ملک یا ریاست حاصل کریں جس میں تمام مسلمان قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزار سکیں۔ تو یہ ہمارا بچے پہلا ٹاپک ہے نظریہ پاکستان اور نظریہ پاکستان کے اساس۔ اس میں آپ یہ پہلی 2 ہیڈنگ نظریہ کا مفہوم، نظریہ پاکستان کا مفہوم لکھیں گے، پھر اس کا پس منظر لکھیں گے، پھر اس کے نظریاتی اساس یا اجزاء ترکیبی۔ ہر صفحے پہ اگر 3 ہیڈنگ دیں تو آپ کے یہ 5-6 صفحے بہترین سے خوبصورت ہینڈ رائٹنگ کے ساتھ لکھیں تو انشاءاللہ آپ کو جو ہے وہ اس سوال میں سے 8 نمبر دیں گے۔ میں سے پھر یہ چھوٹی چھوٹی الگ الگ چیزیں، مثلا ایڈیالوجی کا معنی کیا ہے، ایڈیالوجی کس زبان کا لفظ ہے، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ MCQs میں یا شارٹ آنسر میں بھی آ سکتی ہیں۔ تو یہ آپ کا پہلا ٹاپک مکمل ہوگا۔ اس کے بعد انشاءاللہ اگلا ٹاپک جو ہے وہ نیکسٹ ویڈیو میں ہوگا۔